अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। संडे कमेंट बॉक्स के एक नए एपिसोड के साथ मैं आप लोगों का भाई AM कासमी आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोग खैर आफ़ियत से होंगे और मैं अल्लाह ताला से आप सब के लिए दुआ करता हूँ। 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने के मौके पर मैंने आप लोगों से कहा था कि मोबाइल उठाइए और 1 मिनट का वीडियो मैसेज रिकॉर्ड कीजिए। आप अपने दिल की बात उसमें बोल सकते हैं कि आपने क्या सीखा और आपको ये चैनल कैसा लगता है और आपको क्या शिकायत है, जो आपके दिल में है वो आप रिकॉर्ड कीजिए और 7417810799 पर अपना वीडियो SMS मुझे सेंड कर दीजिए। अब जब मैंने ये बात लास्ट संडे में कही थी तो आप लोगों ने ऑडियो मैसेज तो बहुत किए, टेक्स्ट मैसेज भी मेरे पास बहुत आए, व्हाट्सअप भर गया, लेकिन वीडियो SMS सिर्फ गिने चुने आए। इसीलिए मोबाइल उठाइए और आप अगर ख़ातून हैं तो हिजाब में, और अगर आप जेंट्स हैं तो मैन हैं, फीमेल मेल सब भेज सकते हैं, नो प्रॉब्लम। मोबाइल उठाइए, 1 मिनट का मैसेज रिकॉर्ड कीजिएगा। आइए सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। शुमाइला ख़ान पहला सवाल पूछती हैं, मुफ्ती साहब जैसे कि मैं हमेशा मेंशन करती हूँ कि आप हर एक क्वेश्चन को इतना अच्छे से समझाते हैं, दीनी एतबार से अल्लाह आपको और फजीलत अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया इस दुआ के लिए। मेरा क्वेश्चन है कि सर के बाल बेचना कैसा है, बाल बेच सकते हैं या नहीं? बाल आप नहीं बेच सकती हैं, बल्कि हमारे जो पार्ट्स ऑफ बॉडी है ना, तो इनमें से हम कोई भी चीज़ नहीं बेच सकते। नेल, बाल और भी चीज़ें, बाल ज़्यादातर लोग ख़रीदते हैं, बड़े महंगे महंगे बाल बिकते हैं, 300 रुपये किलो और बल्कि 2000 रुपये किलो ऐसे भी कहीं कहीं बिकते हैं। तो बालों को बेचना, औरतों के बालों का अपने बालों को बेचना ये जायज़ नहीं है, दुरुस्त नहीं है। हमारा क्वेश्चन संडे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लेना, डोंट फॉरगेट। मैंने आपका सवाल ले लिया है, बालों को बेचना दुरुस्त नहीं है और इससे बहुत सारे नुकसानात हैं। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये कि जितने भी हमारे पार्ट्स ऑफ बॉडी होते हैं हम उनको सेल नहीं कर सकते। ठीक है, बाल जो टूट जाते हैं तो आप उनको फेंक दो और ऐसी जगह फेंको कि जहाँ कोई नापाकी और निजासत ना हो, क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। इंसान अशरफुल मखलूक़ात है और इंसान की जो भी चीज़ है वो भी अल्लाह के नज़दीक अल्लाह ने फरमाया काबिल एहतराम है। अब वो सेल की जाएँ, उनकी बोली लगे, ये बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। ठीक, अगला सवाल नौरेज आलम पूछते हैं, मुफ्ती साहब मेरा बच्चा बीमार है, इसके लिए दुआ कीजिएगा। डॉक्टर ने बताया है कि इसका कोई इलाज नहीं है, बच्चे का नाम मनाजिर है, इस बीमारी का नाम SSPE है, 4 महीने हो गए बीमारी को। सभी लोग दुआ करें इनके बच्चे के लिए कि अल्लाह ताला इनके बच्चे को इस बीमारी से शिफा नसीब फरमाए। आजकल ऐसी बीमारियां चल रही हैं ना, ऐसी बड़ी बड़ी बीमारियां चल रही हैं कि जिनके नाम भी याद करना मुश्किल हो रहे हैं। हदीस में आता है कि जब इंसान अल्लाह की नाफरमानियाँ खुले आम करता है और अल्लाह ताला के अहकाम को खुले आम तोड़ा जाता है, तो फिर ऐसी तरह की बीमारियाँ अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल होती हैं, अजीब व गरीब बीमारियाँ जो पहले के लोगों ने सुनी भी नहीं होती। अब देखिए SSP पता नहीं कौन सी बीमारी होगी। तो हम आपके बच्चे के लिए दुआ करते हैं अल्लाह ताला से, और जितने भी हमारे देखने वाले सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूअर्स हैं, सभी लोग दुआ करें कि अल्लाह ताला इनके बच्चे को सेहत अता फ़रमाए और तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। करिश्मा सिद्दीकी पूछती हैं, उम्मीद है इस बार आप मेरा सवाल ज़रूर लेंगे। नंबर 1, क्या बिस्मिल्लाह बोलकर दवा नहीं खाना चाहिए? किसी ने मुझसे बोला था कि बिस्मिल्लाह बोलकर दवा नहीं खाना चाहिए। अब किसी के चक्कर में अगर आप आ गए तो फिर किसी तो आपको रोज़ाना भी मिल सकते हैं, हफ्ते 10 दिन में भी मिल सकते हैं, इसीलिए किसी की बातों को आप ध्यान ना दें। आप ख़ुद इल्म दीन को सीखिएगा। और हम क्यों बैठे हैं, हम क्यों संडे एपिसोड बना रहे हैं? फिर मैंने तो क्लासेस भी शुरू की हुई हैं, आप बेसिक कोर्स कीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हज़ारों लड़कियां बेसिक दीनी तरबियती कोर्स कर चुकी हैं, और इस्लामिक दीनी तरबियती कोर्स जो हमारा चल रहा है ना, उसमें यही सारी चीज़ें क्लियर कराई जाती हैं कि देखो क्या सही है क्या गलत है, कैसे पता करें कि ये चीज़ सही है। इसीलिए कोई भी कुछ बोल रहा है तो उसकी बातों को इतना आप फोकस ना करें, क्योंकि ज़ाहिर है आप कोई मेडिकल लाइन से बात करता है, मान लीजिए कोई आपको कोई बहुत अच्छी दवा के बारे में बता रहा है, तो आप उसकी बात पर गौर तभी करते हो ना जब वो उस लाइन का होता है। लेकिन दीन के मामले में हर कोई जो भी बात कर दे तो हम उसको फोकस कर लेते हैं, उसको अहमियत देते हैं। इतनी अहमियत हर किसी की बात को नहीं देना चाहिए। हाँ, अगर वो दीनदार है
اگر وہ علم والا ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ جینون بندہ ہے، پھر وہ کوئی بات آپ کو بتا رہا ہے، تو پھر آپ اس کو علماء سے یا آپ کے کانٹیکٹ میں جو مفتی صاحب مولانا صاحب ہوں ان سے آپ کلیئر کیجئے گا. لیکن ہر ایک کی بات کو اتنی اہمیت دینا یہ درست نہیں ہے. نمبر 2، کیا ناپاکی کی حالت میں تسبیح اور جائے نماز نہیں چھو سکتے؟ ناپاکی کی حالت میں تسبیح بھی چھو سکتے ہیں، پڑھ بھی سکتے ہیں اور جائے نماز بھی چھو سکتے ہیں. ابھی میں قرآن شریف پڑھ رہی ہوں تو ایسے میں کیا بنا نبی کا نام سے بخشوانا کسی اور کو پڑھا ہوا نہیں دے سکتے؟ کلیئر آپ نے نہیں لکھا ہے. دیکھیے، اگر آپ قرآن شریف پڑھ رہی ہیں تو ضروری نہیں ہوتا کہ آپ اس کو بخشو، یہ آپ کی چوائس ہوتی ہے. اور یہ بھی ضروری نہیں ہوتا کہ آپ نبی کو بخشو، آپ کی چوائس ہے، آپ جس کو چاہو اسے بخش سکتی ہو. مان لیجئے کسی کے دادا کا انتقال ہو گیا، کسی کے ابا کا انتقال ہو گیا، تو آپ ابا کو دادا میں سے جس کو چاہو یا دونوں کو بخش سکتی ہو، آپ کی مرضی ہے، یہ کوئی زبردستی نہیں ہے. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اگر قرآن نہ بخشو، جیسے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ قرآن اگر بخشا نہ جائے تو اس کا ثواب نہیں ملتا. ایسا نہیں ہے، آپ نے جو بھی کچھ پڑھا وہ آپ کے نام اعمال میں سیو ہو گیا. نبیلہ پوچھتی ہیں، میں کئی بار یہ سوال کر چکی ہوں، آپ جواب نہیں دیتے. کیا حیض کی حالت میں سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھ سکتے ہیں؟ منہ زبانی یاد ہے. دیکھیے، سورہ ملک نہیں پڑھ سکتے. وہ صورتیں جو دعا کے طور پر پڑھی جاتی ہیں، جیسے دونوں قل ہیں، آیت الکرسی ہیں، وہ صورتیں تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن سورہ ملک ناپاکی کی حالت میں سونے سے پہلے نہیں پڑھ سکتے، چاہے وہ ہمیں زبانی ہی یاد کیوں نہ ہو. ٹھیک. آفرین رائن، مفتی صاحب 8 سال کی بچی بستر میں پیشاب کرتی ہے، پلیز اس کے لیے کوئی دعا بتائیں. دیکھیے، اس کے لیے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ ڈاکٹر سے علاج کرائیے. اور 5 سال کے بچے تو نارمل بستر پہ پیشاب کر دیتے ہیں اور یہ کوئی وہ عجیب بات نہیں ہے، لیکن یہ 8 سال کی ہو گئی ہے تو اس کی بہت ساری وجہ ڈاکٹرز نے اور میڈیکل لائن سے کتابوں میں لکھی ہوئی ہے. جیسے کہ اگر 8 سال کا بچہ یا 10 سال کا بچہ بستر پہ پیشاب کر رہا ہے تو ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس کے کھانے پینے کا کوئی سسٹم نہیں ہے، وہ کیا کھا رہا ہے. اس کو آپ جیسے کہ کولڈ ڈرنک زیادہ پی رہا ہے، چائے زیادہ پیتا ہے، اور بھی اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں جیسے کہ چاؤمین، برگر، یہ وہ چیزیں جو پیٹ کو نقصان پہنچاتی ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو اندر کا سسٹم ہے وہ ہمارا کمزور ہو جاتا ہے، تو پھر پیشاب کو روکنے کی جو طاقت ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے. تو اسی لیے کھان پان کا اچھے سے دھیان رکھیں. اور ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑے زیادہ ہوتے ہیں، میاں بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑے زیادہ ہوتے ہیں، تو بچے کی صحت پر اس کا بڑا اثر پڑتا ہے، جس کی وجہ سے یہ پرابلم بھی بچے فیس کر جاتے ہیں. یا بعض دفعہ بچے 1-2 بار پیشاب کر دیا بچوں نے تو آپ انہیں زیادہ ڈانٹ رہے ہو، تو اس سے بھی یہ پرابلم بچوں کی بڑھتی چلی جاتی ہے. سب سے پہلے تو آپ بچوں کو بالکل فری کر دو، اور سونے سے 2 گھنٹے پہلے آپ بچے کو پانی اور جتنی بھی یہ پینے کی چیزیں ہوتی ہیں نہ دو. اور بچہ پھر بھی زیادہ مانگ رہا ہے تو آپ 1-8 گھونٹ دو، لیکن اتنا مت دو کہ وہ 2 گلاس 1 گلاس پی رہا ہے. 2 گھنٹے سونے سے پہلے آپ پانی بالکل بند کر دو، پینے کی چیزیں جتنی بھی ہیں. بہت پیاس لگ رہی ہے تو 1-8 گھونٹ دے دو. پھر جب سونے کے لیے بچہ بستر پہ جائے تو آپ اس کو پیشاب کراؤ، اور رات میں بھی آپ اس کو 1-2 بار جگا کے پیشاب کراؤ. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے ان چیزوں کو جب مینٹین کرو گے آپ، اور صحیح بات تو یہ، میں ڈاکٹر نہیں ہوں لیکن ڈاکٹروں سے یہ باتیں مجھے پتہ چلی ہیں، وہ میں نے آپ سے شیئر کی. آپ ڈاکٹر سے، اچھے ڈاکٹر سے جو آپ کا فیملی ڈاکٹر ہو، ورنہ آج کل ڈاکٹر جو ہے نا بیٹھے ہوتے ہیں، وہ 10 طرح کی بیماریاں بتا دے گا اور اپنی فیس لے گا، آپ کی جیب ڈھیلی کر دے گا، اور اس کو تو بس پیسے چاہیے. اسی لیے اچھے ڈاکٹر سے آپ مشورہ کیجئے جو واقعی میں اچھے ڈاکٹر ہوتے ہیں، اور ہر علاقے میں اچھے ڈاکٹرز موجود ہیں. آپ ان سے رابطہ کیجئے، ان سے ایڈوائز لیجئے. ٹھیک ہے. اور اگر میری باتوں کو فوکس کرنے سے ہی، میری باتوں پر عمل کرنے سے ہی آپ کا سولوشن ہو جاتا ہے تو بھائی بہت اچھی بات ہے. رہی بات دعا کی، تو آپ اپنے بچے پر 11 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیجئے. ٹھیک ہے. اور ان چیزوں پر عمل کیجئے، انشاءاللہ یہ چیز ختم ہو جائے گی. اچھا، آج کل تو جو ہے وہ الیکٹرک ڈیوائسز بھی آ رہی ہیں، جیسے جو بچے بڑے 8-9 سال کے ہو جاتے ہیں اور پیشاب کر لیتے ہیں، تو الیکٹرک ڈیوائسز بھی آ رہی ہیں آج کل. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی بچے کا تھوڑا سا بھی پیشاب لیک ہوگا نا، تو وہ ڈیوائس جو ہیں وائبریٹ ہو جاتی ہیں، جس سے بچے کی آنکھ کھل جاتی ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ بچے کی عادت بن جاتی ہے، اور ایک بار پھر جب عادت بن گئی نا تو پھر یہ چیزیں پھر ختم ہو جاتی ہیں دھیرے دھیرے. ان چیزوں پر عمل کیجیے آپ. شہزاد خان کہہ رہے ہیں، مفتی صاحب آپ کا بزنس کیا ہے؟ واٹ ڈو یو ڈو فار لیونگ؟ پلیز ریپلائی اف یو ڈونٹ مائنڈ. دیکھیے بھائی، میرا ایک مدرسہ ہے، مدرسہ میں چلاتا ہوں، مسجد میں امامت کرتا ہوں. ٹھیک ہے. کچھ آن لائن ورکس ہیں وہ میں کر لیتا ہوں. اور والد صاحب کا پہلے جو ہے وہ چوڑیوں کا بزنس تھا، بینگل کا.
تقریباً 5-6 سال پہلے. اب اس کے بعد پراپرٹیز کے کچھ کام ہیں، تو ان کے جو ہے ساتھ سارا گزارا بسارا اللہ تعالیٰ کر ہی دیتا ہے، پھر برکت ہو جاتی ہے. تو الحمدللہ بس اب بہت اچھے سے اللہ تعالیٰ برکت کے ساتھ ساری چیزیں چل رہی ہیں. تو برکت اصل ہے. بس یہی کچھ 4-6 چیزیں ہیں، اس کے علاوہ کوئی بہت ہائی طوفان نہیں ہے، کچھ بھی سمپل سی لائف ہے. 24 کاشفہ امان. مفتی صاحب آپ سے ایک بہت ضروری سوال ہے، پلیز رپلائی کیجئے. میرے گھر کے ایک کیلنڈر پہ آیت الکرسی لکھی ہوئی تھی، جسے میرے گھر کے بچے نے گرا دیا، جسے میں نہیں دیکھ پائی اور میرا پیر اس کیلنڈر پر لگ گیا. مینس میں اس کے اوپر چڑھ گئی. اب کیا کروں؟ کیا کفارہ دینا ہوگا یا نماز پڑھ کر توبہ کرنا ہوگا؟ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے کسی بھی انسان کے اوپر اس چیز کا بوجھ نہیں رکھا ہے جو اس نے جان کر نہ کیا ہو. ہاں، آپ نے کوئی گناہ جان کر کیا ہے، اس پر توبہ ہوتی ہے، اس پر کفارہ ہوتا ہے اور اس پر عذاب ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب ظاہر ہے آپ کو پتہ ہی نہیں تھا، یہ تو ایک دھوکے سے ہو گیا، غلطی سے ہو گیا، تو یہ تو آپ کو پتہ ہی نہیں تھا، اسی لیے اتنی ٹینشن لینے کی اس میں ضرورت نہیں ہے. بس آپ پھر بھی ندامت کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے توبہ کر لیں. باقی نہ کوئی آپ کو کفارہ دینے کی ضرورت، نہ آپ کو کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت. اس طرح سے اگر مان لیجئے دھوکے سے غلطی سے قرآن گر جاتا ہے یا کوئی دینی چیز ہوتی ہے اس پہ پیر رکھ جاتا ہے، تو ہماری انٹینشن نہیں ہوتی، ہماری اس میں نیت نہیں ہوتی، بلکہ غلطی سے وہ کام ہو جاتا ہے. تو ایسی چیزوں پر جو ہم کرنا نہیں چاہتے تھے لیکن وہ غلطی سے ہو گئی، انجانے میں ہو گئی، بھول کر ہو گئی، ان چیزوں پر نہ کوئی کفارہ ہوتا ہے نہ کوئی گناہ ہوتا ہے. اسی لیے پریشان ہونے کی اتنی ضرورت نہیں ہے. عورتوں سے مت پوچھیے گا، آپ آس پڑوس سے مت پوچھیے گا کہ ایسا ہو گیا تو بوال ہو جائے گا. اتنی ٹینشن والی باتیں آپ کے مائنڈ میں لوگ ڈال دیں گے کہ آپ کو رات بھر 4-6 دن تو نیند نہیں آئے گی. اسی لیے اچھے لوگوں سے، دیندار لوگوں سے، عالم لوگوں سے ایسی چیزوں کو پوچھنا چاہیے جیسے آپ نے پوچھا ہے. صغیر کہہ رہے ہیں مفتی صاحب میرا نام احفاظ ہے، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے جب ہمارے نبی پیدا نہیں ہوئے تھے، جب ہمارے آقا نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، تب ان کے والدین اور ان کی مومن لوگ کس نبی کی امتی کہلاتے تھے؟ مطلب ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو لاسٹ نبی ہیں اور اب کوئی اور نبی نہیں آئیں گے، تو سیکنڈ لاسٹ نبی کون تھے؟ دیکھیے، سیکنڈ لاسٹ نبی جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، لیکن آپ علیہ السلام سے پہلے جتنے بھی پیغمبر آئے تو وہ اپنے اپنے علاقے کے، اپنے اپنے ایریے کے، اپنے اپنے ملک کے، ہے نا، ایریے وائز پیغمبر وہ ہوا کرتے تھے. ٹھیک ہے. تو مکے میں جو تھے نا، مکے میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، ہے نا، یہ دونوں پیغمبر مکے میں مبعوث ہوئے تھے. تو مکے والے جو تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کو ہی فالو کیا کرتے تھے. یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ لاسٹ پیغمبر، سیکنڈ لاسٹ پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے اور ہمارے نبی جو تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فالو کرتے تھے، یہ نہیں ہے، بلکہ مکے کے اندر ملت ابراہیم یعنی ابراہیم علیہ السلام کے دین کو ہی فالو کیا جاتا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملت ابراہیم پر عمل کرتے ہوئے، ملت ابراہیمی کو فالو کرتے ہوئے دین پر عمل کیا کرتے تھے، ہے نا. جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے تھے وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فالو کرتے تھے، کیونکہ یہ تھا. مان لیجیے انڈیا میں اگر کوئی نبی آئے، مکے میں کوئی نبی آئے، کہیں کوئی نبی آئے، تو جس علاقے میں جو نبی آئے ہوں گے تو اس علاقے میں جب تک کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا تو اس علاقے والوں کے لیے پہلے نبی کو ہی فالو کرنا ضروری ہوا کرتا تھا. ہمارے نبی جو ہیں وہ لاسٹ پیغمبر ہیں بالکل، اب کوئی پیغمبر نہیں آئیں گے. اور ہمارے نبی کی شان یہ ہے کہ ہمارے نبی کو قیامت تک کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا اور پورے عالم کے لوگوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا. تو اب پچھلی جتنی بھی شریعتیں ہیں، پچھلے جتنے بھی قانون اور اصول ہیں، وہ سب منسوخ ہو گئے. اب ساری دنیا والوں کے لیے، چاہے وہ عیسائی ہوں، چاہے وہ یہودی ہوں، چاہے وہ کوئی اور ہوں، دنیا کے ہر انسان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا لازمی ہے. ٹھیک ہے. بہت لمبا چوڑا سوال کسی نے پوچھا ہے. اسما ماہ مہتاجی. مفتی صاحب پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک، اللہ آپ کو بہت کامیابی دے. جتنی آپ ہمارے لیے محنت کرتے ہو اس سے کہیں زیادہ کامیابی اللہ دے، دن میں بھی اور دنیا میں بھی. اچھا، کلیئر لکھا کریں، لکھنے کے بعد ایک بار چیک کر لیا کریں. دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. دل سے دعا ہے. میرا سوال یہ ہے، نمبر 1، میرے ہسبینڈ کسان ہیں اور ہمارے پاس ٹریکٹر ہے
اس کا بھی کام کرتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ ہمارے گاؤں میں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو جہاں میت کو دفنانے کے لیے ٹریکٹر میں لے جاتے ہیں، اور ویسے بھی قبرستان زیادہ دور نہیں ہے، 1 یا 1.5 کلومیٹر ہوگا، اور یہ سلسلہ پہلے تو بارش کے موسم میں چلتا تھا، پھر کورونا میں بھی چلتا رہا، اور اب تو جیسے رواج بن گیا ہے۔ رواج اسی طرح سے بنتے ہیں، کوئی کام کچھ دن ہوتا ہے، پھر وہ عادت بن جاتا ہے، اور پھر لوگ اس کو رواج بنا لیتے ہیں، اور پھر رواج کے بعد وہ عبادت بن جاتا ہے، لوگ اس کو عبادت سمجھ کے کرتے ہیں۔ اب کچھ دنوں کے بعد آپ کے گاؤں میں یہ رسم پڑ جائے گی کہ ٹریکٹر کے بغیر کوئی جنازہ جا ہی نہیں سکے گا۔ خیر، اچھا، میت لے جاتے ہیں تو کیا یہ صحیح ہے؟ ہاں، وہ دور ہے تو لے جاتے ہیں۔ دیکھو، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہاں کے جو مولانا لوگ ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ میت کو ٹریکٹر پر لے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ 1.5-2 کلومیٹر بھی اگر ہے تو میت کو ٹریکٹر پر لے جانا یہ کہاں کا بھائی طریقہ ہے؟ میت کو لے جانے کا جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وہ یہی ہے کہ 4 لوگ جیسے لے جاتے ہیں نا پکڑ کے، ویسے ہی لے کے جانا چاہیے۔ یہ کیا ہے بھائی، ٹریکٹر پہ آپ نے ڈال دیا، پھر لوگ کیسے چلتے ہیں کہ لوگ بھی اس کے اوپر سوار ہو جاتے ہیں۔ مجبوری کی بات ایک الگ ہے، لیکن ٹریکٹر پر لے جانے کی عادت بنانا، اور 1.5-2 کلومیٹر کتنی دور ہوتا ہے؟ نارمل کوئی بڑا بوڑھا بزرگ آدمی وہ بھی 1.5 کلومیٹر چل لے گا۔ اس لیے جو طریقہ مسنون ہے اسی طریقے پر قبرستان لے کر جانا چاہیے۔ اسی لیے وہاں کے لوگوں کو، وہاں کے علماء کو، خاص طور پر علم والوں کو، جو دیندار لوگ ہیں وہاں، ان لوگوں کو یہ بات سمجھانا چاہیے۔ اور دوسری بات کہ ہندو لوگ بھی ابھی گنیش مورتی کو ڈبونے کے لیے ہمارا ہی ٹریکٹر لے جاتے ہیں، میت بھی وہیں اسی ٹریکٹر میں اور یہ مورتی بھی۔ تو کیا یہ صحیح ہے مفتی صاحب؟ پلیز بتاؤ تاکہ میں اپنے ہسبینڈ کو بولوں کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ اور ایک سوال ہمارے لیے پلیز دعا کرو اور کروائیں، ہمارے زمین میں کچھ قرضہ ہے، اللہ جلد سے جلد ادا کروائے، کسی کی بھی آمین قبول ہو جائے، اللہ کی ذات سے امید ہے اور بھروسہ ہے۔ جی بالکل، سبھی لوگ ان کے لیے دعا کریں۔ دیکھیے میری بہن، اگر اللہ نے آپ کے ہسبینڈ کو اتنا دیا ہے کہ کھیت سے ہی اللہ تعالیٰ آپ کی روزی روٹی کا انتظام کروا رہا ہے، تو اسی لیے یہ مورتی لے جانا اور ٹریکٹر میں جنازے کو لے جانا نہ کرو، یہ سب کیا دقت ہے؟ ٹھیک ہے، کیونکہ جنازے کو لے جانے کا جو طریقہ ہے وہ تو وہی ہے کہ چارپائی پہ جنازے کو رکھا جائے اور 4 لوگ اس کو لے کے جائیں اور سارے لوگ جائیں۔ ٹریکٹر میں لے جانے کا تو یہ بہت غلط طریقہ ہے، اسی لیے یہ نہیں ہونا چاہیے۔ کہیں اگر یہ رواج پا رہا ہے تو وہاں کے سنجیدہ جو لوگ ہیں، پڑھے لکھے جو لوگ ہیں، ان کو لوگوں کو سمجھانا چاہیے۔ 1 کلومیٹر کتنی دور ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، اور اللہ آپ کے ہسبینڈ کو اگر دے رہا ہے تو نہ کرو یہ کام۔ کیوں ایسے کام کرنا جو شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے؟ اب جیسے مورتی وغیرہ لے جانا ہے تو بھائی وہ اپنا خود لے جائیں گے، خدا نخواستہ کوئی بات ہو گئی تو آج کل کا ماحول آپ دیکھ رہے ہو آپ، ذرا سی بھی انبن ہوئی، شریر قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں کس طرح سے وہ مسلمانوں کو ٹارگیٹ کرتے ہیں، تو ایک بڑا رسکی معاملہ ہو گیا ہے۔ اسی لیے بلا وجہ کوئی بھی ایسا کام نہ کریں جس سے آپ کے لیے مصیبت کھڑی ہو۔ آپ اپنا ٹریکٹر یوز کیجئے، کرائے پہ دے دیجئے آپ، ٹھیک ہے، کسی کو، لیکن جب اللہ آپ کو روزی روٹی دے رہا ہے تو ان کاموں سے بچیے گا، پسندیدہ کام نہیں ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے جیسے میں نے آپ کو سمجھایا ہے اپنے ہسبینڈ کو آپ سمجھائیے۔ چلیے صاحب، محمد رحمت، شمع خان، مفتی صاحب بھائی جان خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ میں خیریت سے ہوں، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ کے ویڈیو دیکھ کر بہت کچھ سیکھنا کو ملا ہے۔ بھائی جان، میری عافیہ بیٹی کی طبیعت کیسی ہے؟ آپ کی عافیہ بیٹی کی طبیعت بالکل ٹھیک ہے۔ ہم کو تو بس یہی لگ رہا ہے کہ آپ سے میری کبھی ملاقات نہیں ہو پائے گی۔ آپ ایسا کیوں سوچ رہی ہیں؟ نیگیٹو نہ سوچئے گا، اللہ آپ کی ملاقات مجھ سے جلدی کرائے گا۔ اسی لیے کہہ رہی ہوں کہ میرا گھر بہت دور ہے، کتنا ہی دور ہو، آپ نہیں آ پاؤ گی تو ہم آ جائیں گے، ٹھیک ہے، اور آپ آ سکو گی تو ہم آپ کو بلائیں گے۔ پر کیا پتہ آپ سے ملنے کا نصیب ہی مل جائے تو ملاقات ہو ہی جائے گی، ملاقات انشاءاللہ ضرور ہوگی، آپ یقین رکھیے۔ اور اللہ نے چاہا تو جو لوگ مجھ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں اللہ ایسے اچھے سے ملاقات کروائے گا مرنے سے پہلے، اور اگر مر بھی گئے تو کوئی بات نہیں ہے، جنت میں تو جیسی چاہیں پھر ویسے ملاقات ہو جائے گی۔ محمد شاہ نواز، مفتی صاحب میں بہار سے ہوں، میری خالہ کی بیٹی کی شادی کے 3 سال ہو گئے ہیں، ابھی تک کوئی اولاد نہیں ہوئی، وہ بہت پریشان ہے، پلیز سنڈے کمنٹ باکس میں میرا ضرور سوال لیں اور سبھی کو بولیں میری باجی کے لیے دعا کریں، اور آپ بھی دعا کریں، میں بھی دعا کروں گا، بھائی سبھی لوگ ان کی باجی کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ جلدی سے اولاد نصیب فرمائے۔ دیکھو 3 سال جو ہے نا یہ کوئی بہت بڑا ٹائم نہیں ہے،
بعض دفعہ 5 سال بھی لگ جاتے ہیں، بعض دفعہ 7 سال بھی لگ جاتے ہیں، بعض دفعہ 8 سال بھی لگ جاتے ہیں لوگوں کو اولاد میں۔ تو اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اولاد اللہ کے اختیار میں ہے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اولاد دینے والے ہم ہیں، ہم جس کو چاہیں بیٹے دیتے ہیں، جس کو چاہیں بیٹیاں دیتے ہیں، اور جس کو چاہیں دونوں دیتے ہیں، اور جس کو چاہیں بانج بنا دیتے ہیں۔ تو اللہ کی مرضی ہے، اس میں دنیا کا کوئی آدمی کچھ نہیں کر سکتا۔ آپ دوا لیجئے اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے، اور درود شریف پڑھ کر 100 مرتبہ روزانہ درود شریف پڑھ کر اللہ سے دعا کیجئے گا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جلد آپ کو اولاد نصیب فرمائے گا۔ مایوس مت ہوئیے اور لوگوں کی باتوں میں مت آئیے، ٹھیک ہے۔ سرفراز انصاری کہہ رہے ہیں مفتی صاحب آپ سے گزارش ہے آپ قرآن کے ترجمے کی کلاس پھر سے شروع کریں۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک میں بورڈ منگا رہا ہوں، یہاں بورڈ لگے گا، اور پھر ترجمے کی کلاس ایک دم بڑے طریقے سے ہوگی، اسی لیے کلاس قرآن کے ترجمے کی کلاس رکی ہوئی ہے، جلدی انشاءاللہ شروع ہوں گی۔ فاطمہ بنت زین، مفتی صاحب میرے 2 کویسچن ہیں۔ نمبر 1، اگر میں عصر کی نماز پڑھنے کھڑی ہوں اور میں نے یہ ڈیسائیڈ نہیں کیا کہ سنت پڑھنی ہے یا فرض، اور صرف عصر کے وقت کو سوچ کر اللہ اکبر کہہ رہی ہوں، ہاتھ باندھ لیے اور فرض پڑھ لی، تو کیا نماز ہو جائے گی؟ اور اگر ہاتھ باندھنے پر مجھے یاد آ جائے تو کہ ابھی سوچا نہیں فرض پڑھنا ہے عصر، تو کیا فوراً ہاتھ چھوڑ دینا صحیح ہے؟ نئی نیت کر کے نماز پڑھ لینی چاہیے، کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیے، آپ عصر کی نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہوئی، لیکن آپ نے یہ ڈیسائیڈ نہیں کیا کہ آپ فرض پڑھنے جا رہی ہیں یا سنت پڑھنے جا رہی ہیں، تو نیت کا ہونا یہ ضروری ہے۔ آپ کی یہ نیت کلیئر ہونا چاہیے کہ آپ کون سی نماز پڑھنے جا رہی ہیں۔ اور اگر آپ نے نیت کلیئر نہیں کی، بس آپ نیت باندھ کے کھڑی ہو گئی، آپ نے یہ ڈیسائیڈ ہی نہیں کیا کہ آپ فرض پڑھنے جا رہی ہو یا سنتیں پڑھنے جا رہی ہو، تو پھر آپ نیت توڑیے، کیونکہ نیت نہیں ہوئی۔ آپ نیت توڑیے اور دوبارہ نیت کیجئے، آپ یہ فائنل کیجئے کہ آپ کون سی نماز پڑھنے جا رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ کویسچن نمبر 2، ناپاکی کی حالت میں مسجد میں جا کر بیٹھنا منع ہے، تو کیا خود کے گھر کے کمرے میں جس جگہ نماز پڑھی جاتی ہے وہاں بھی بیٹھنا صحیح نہیں ہے؟ دیکھیے، مسجد میں منع ہے، لیکن جو گھر کا جو روم ہوتا ہے، وہ جگہ جہاں ہم نماز پڑھتے ہیں تو وہ مسجد کے جیسی ہوتی ہے، مسجد نہیں ہوتی ہے، تو وہاں نارمل بیٹھ سکتے ہیں ہم، کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے۔ ارم مرزا کہہ رہی ہے مفتی صاحب کیا پیریڈز کے ٹائم میں مرحوم کو کلمہ شریف یا درود شریف بخش سکتے ہیں؟ جی بالکل بخش سکتے ہیں۔ دیکھو، پیریڈز کی حالت میں ہم قرآن نہیں پڑھ سکتے، ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، ہم روزہ نہیں رکھ سکتے، اس کے علاوہ ہم ذکر و اذکار پڑھ سکتے ہیں، حدیثیں پڑھ سکتے ہیں، قرآن کا ترجمہ سن سکتے ہیں، قرآن کو بھی سن سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن پڑھ نہیں سکتے، نہ بغیر دیکھے نہ دیکھ کر، قرآن کو چھو نہیں سکتے ہیں، ٹھیک ہے، درود شریف پڑھ سکتے ہیں، پہلا کلمہ، دوسرا کلمہ، تیسرا کلمہ، استغفار پڑھ سکتے ہیں، ہے نا، اور آیت الکرسی پڑھ سکتے ہیں، یعنی وہ قرآن کی صورتیں، قرآن کی وہ آیات جو دعا کے طور پر پڑھی جاتی ہیں تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مجھے امید ہے آپ کے مسئلے کلیئر ہو گئے ہوں گے۔ پچھلے سنڈے ایپیسوڈ میں بھی بہت سارے سوالات رہ گئے تھے، تو وہ بھی لے لیتے ہیں۔ ٹک ٹاک اسٹار پوچھ رہے ہیں مفتی صاحب ایک بات پوچھنی تھی، کیا اگر ہم صدقہ دیتے ہیں، جس کو صدقہ دیا جا رہا ہے اس کو بتانا ضروری ہے کہ ہم صدقہ دے رہے ہیں؟ آپ جواب ضرور دیجیے گا۔ جس کو ہم صدقہ دے رہے ہیں اس کو بتانا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کو بتانا ضروری نہیں ہے۔ آپ نارمل کہہ سکتے ہو بھائی لو اپنی ضرورت پوری کر لینا، لے لو بھائی، میں ہدیے کے طور پر لے لو، ہے نا، آپ جیسے چاہو ویسے دے سکتے ہو، یہ بتانا ضروری نہیں ہے۔ آپ یہ بتا دو گے کہ بھائی یہ صدقہ ہے رکھ لو، تو ظاہر ہے پھر وہ بیچارہ شرمندہ ہوگا، تو کوئی بھی ایسا کام جس سے سامنے والا شرمندہ ہو یہ بھی درست نہیں ہے۔ گیمز فور ایکشن، مفتی صاحب میرا نام شہناز ہے، سنڈے ایپیسوڈ میں میرا یہ سوال ضرور لیں، سنت نماز میں غیر مؤکدہ اور مؤکدہ لگانا ضروری ہے؟ دیکھیے، زبان سے لگانا ضروری نہیں، نیت کا ہونا ضروری ہے کہ آپ سنت غیر مؤکدہ پڑھ رہے ہو، یہ سنت غیر مؤکدہ پڑھ رہے ہو، آپ کی نیت کلیئر ہونا ضروری ہے۔ نمبر 2، غیر مؤکدہ اور مؤکدہ کیا ہے، ان میں کیا فرق ہے؟ سنت غیر مؤکدہ کہا جاتا ہے کہ پڑھ لو تو ثواب، نہ پڑھو تو کوئی گناہ نہیں، اور سنت مؤکدہ کہا جاتا ہے کہ بغیر کسی وجہ کے چھوڑنا نہیں چاہیے، ایک آدھ بار چھوڑ دو ٹھیک ہے، لیکن چھوڑنے کی عادت نہیں بنانا چاہیے۔ یعنی آپ موٹا موٹا یہ سمجھ لو کہ سنت مؤکدہ کہا جاتا ہے ان سنتوں کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ تر ان کو پڑھا ہے، چھوڑا نہیں ہے خواہ میں، اور سنت غیر مؤکدہ ان کو کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پڑھا کبھی چھوڑ دیا، ٹھیک ہے، تو یہ فرق ہے۔ غیر مؤکدہ اور مؤکدہ میں نے بتا دیا۔ 4 رکعت نماز فرض میں چاروں رکعتوں میں سنت پڑھی جاتی ہیں، مطلب 4 رکعت نماز فرض میں چاروں رکعت میں سنت پڑھی جاتی ہے۔ کلیئر سوال میرے سمجھ نہیں آیا،
ٹھیک ہے. عبد الوہاب کہہ رہے ہیں مفتی صاحب مجھے آپ سے بہت سارے سوالات کرنے ہیں پر میں جاب کرتا ہوں, مجھے ٹائم نہیں ملتا, بتاؤ میں کیا کروں. کھانے کا ٹائم ملتا ہے, ٹوائلٹ جانے کا ٹائم ملتا ہے نا, دوستوں کے ساتھ فون ریسیو کرنے کے لیے ٹائم ملتا ہے. جتنا آپ واش روم میں ٹائم لگاتے ہو نا اس سے بھی کم ٹائم میں آپ نماز پڑھ سکتے ہو. واش روم جاؤ گے آپ 5-10 منٹ آپ کے خرچ ہوں گے. جلدی سے آپ وضو کر کے 4 رکعت صرف فرض پڑھو گے نا آپ تو 4 منٹ خرچ ہوں گے, اور 4 منٹ میں بہت اچھے سے آپ نماز پڑھ سکتے ہو. یہ تو آپ کی سوچ کی بات ہوتی ہے. آپ مان لیجئے واش روم گئے, کوئی آپ سے منع نہیں کرے گا, اور آپ ایک بار نماز پڑھنے کی عادت بنا لو گے تو یہ مشکل بھی نہیں لگے گا آپ کو. 4 رکعت پڑھنے میں 4 منٹ لگتے ہیں, 4 منٹ میں بہت اچھے سے 4 رکعت پڑھی جا سکتی ہیں. تو نماز چھوڑنے کی تو بالکل اجازت نہیں ہوگی. ابھی آپ کو واش روم جانے کی ضرورت پڑ جائے تو آپ جاؤ گے کہ نہیں جاؤ گے؟ اس کے لیے ٹائم نکلتا ہے, ٹی کے لیے بھی ٹائم نکلتا ہے. آفس وغیرہ میں سب لوگ ٹی پیتے ہیں, اور لنچ وغیرہ کے لیے بھی آدھا گھنٹہ ملتا ہے. دوپہر میں سب جگہ لنچ ہوتا ہے, آپ جب لنچ ہوتا ہے تو اس ٹائم بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہو. 4 رکعت پڑھنے میں کتنا ٹائم لگے گا؟ صرف فرض پڑھ لو, سنت نفلیں نہ پڑھو, اور اگر ٹائم مل رہا ہے تو سنت نفلیں بھی پڑھ لو. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. لائف از ناٹ ایزی, یس آف کورس آئی وانٹ ٹو لسن یور اسٹوری. اوکے چلے خیر. تو بھائی یہ آپ لوگوں کے بہت سارے سوالات تھے. مجھے امید ہے کہ آج کا ایپیسوڈ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا. 4 دن سے گرمی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے, تو اب تو یہاں بیسمنٹ میں بیٹھنا مشکل ہو رہا ہے. ویسے تو انشاءاللہ تقریباً 1-8 مہینے میں جو ہمارا نیا اسٹوڈیو ہے وہ انشاءاللہ ریڈی ہو جائے گا. تو وہاں اے سی کا سسٹم بھی رکھوایا ہوا ہے, لیکن جب تک وہ ریڈی ہوگا تو سردیاں آ جائیں گی, اے سی کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. تو پھر کیا ہوگا کہ کبھی اس اسٹوڈیو میں کبھی اس اسٹوڈیو میں. 1 سال سے زیادہ ہوگی نا یہاں ایپیسوڈ بناتے ہوئے, تو یہ بیک گراؤنڈ دیکھتے دیکھتے آپ کی آنکھیں بھی تھک گئی ہوں گی کہ مفتی صاحب کو 1.5 سال ہو گیا چینج ہی نہیں کر رہے ہیں. وہاں کیا ہوگا, جو اسٹوڈیو دوسرا تیار ہو رہا ہے آن لائن دارالفتہ بھی ہوگا, آن لائن سوال و جواب آپ پوچھ سکیں گے, اور بھی بہت سارے آن لائن سروسز ہیں جو آپ لوگوں کے لیے اسٹارٹ کی جائیں گی. تو دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ جلدی سے وہ کام پورے کروا دے. اور یہ جو آفس کا کام چل رہا ہے, اللہ سے دعا کریں کہ یہ بھی کام اللہ تعالیٰ جلدی سے پورے کروا دے. آفس ریڈی ہو جائے, آپ لوگوں کا گیسٹ ہاؤس ریڈی ہو جائے, اور بھی تقریباً بڑے پروجیکٹ چل رہے ہیں, جلدی سے یہ پورے ہو جائیں. تو پھر وہ جو مدرسے کا بڑا پروجیکٹ ہے نا, پھر وہ انشاءاللہ شروع ہوگا, اور ایسے ہی زندگی ہماری ختم ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں کو قبول فرمائے. میرے لیے دعا کریں, سبھی کے لیے دعا کریں. اس کلپ کو شیئر کریں, سوشل پلیٹ فارم پر شیئر کریں, اپنے اسٹیٹس پر شیئر کریں, زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.